हेलो एंड वेलकम टू ज़रा हट के। मुबशर ज़ैदी, ज़रार खोड़ो और वसतुल्लाह खान का सलाम कबूल कीजिए। आज पाकिस्तान में कोरोना वायरस के जो केसेस हैं गुज़िस्ता 24 घंटे में उनकी तादाद 914 थी। जो हलाकतें हैं वो भी 28 रिकॉर्ड की गई हैं, जबकि टोटल हलाकतें जो हैं वो हो गई हैं 361, जबकि 4105 जो कोरोना वायरस से मुतासर अफराद थे वो रूब सेहत हो गए हैं। जो जाँ बहक हुए हैं अफराद 361, इनमें से एक तिहाई का ताल्लुक़ खैबर पख्तूनख्वा से है। और बारहा ये बात की जा रही है कि पाकिस्तान में वैसे तो जो अमवात की शरह है कोरोना से वो 2% है, मगर खैबर पख्तूनख्वा में ये शरह 5% है। तो हमने सोचा कि खैबर पख्तूनख्वा के जो वज़ीर सेहत हैं तैमूर झगड़ा साहब, उनसे बात कर ली जाए और उनसे पूछा जाए कि क्या वजूहात हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में अमवात की शरह बढ़ गई है। तो सुनिए उनका क्या कहना था। बड़ा अच्छा सवाल है ये। मेरे ख्याल में इसका जवाब हालांकि मैं पहले दे चुका हूँ, लेकिन इस टाइप के सवाल को क्लैरिफाई करना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि इससे पॉलिसी डिसीजंस का जो है आंसर होता है। देखिए, पहली चीज़ तो ये कि फैटेलिटी रेट हम पूरी दुनिया में शायद सही तौर पे नहीं लगा सकते, क्योंकि फैटेलिटी रेट जो डिटरमिन होता है उसके लिए सही नंबर ऑफ केसेस का जानना ज़रूरी है, और वो दुनिया में आपको कहीं भी नहीं पता। इसकी सबसे पहली मिसाल, अगर आप ज्यादा तरक्की याफ्ता ममालिक में जो जिस तरीके से आप फैटेलिटी रेट बता रहे हैं, तो यूएस में 10% से ज्यादा, स्पेन में 10% से ज्यादा, इटली में 10% से ज्यादा, फ्रांस में 10% से ज्यादा, यूके में 10% से ज्यादा, जर्मनी जिसकी बेहतरीन टेस्टिंग रही है उसका 6% से ज्यादा है। तो क्या इसका मतलब कि खैबर पख्तूनख्वा का हेल्थ केयर सिस्टम, खैबर पख्तूनख्वा के लोगों की हेल्थ कंडीशन इन तमाम ममालिक से बेहतर है? शायद पॉलिटिकली तो ये मेरे लिए कहना जो है वो काफी मुनासिब होगा, लेकिन मैं सिर्फ आपको उसी डेटा को जिसकी बेसिस पे आप मेरे से सवाल पूछ रहे हैं बता रहा हूं कि अगर आप वहां का डेटा देखें तो ये सामने आ। अब ये क्यों हो सकता है कि आप जो कह रहे हैं कि हमारे अमवात ज्यादा? नंबर 1, खैबर पख्तूनख्वा, जैसे आपको पता है, अगर हमारे 6 मिलियन लोग पाकिस्तानी बाहर हैं, उसमें शायद 50% से ज्यादा खैबर पख्तूनख्वा से हो जो कि मिडिल ईस्ट में काम करते हैं। और पिछले 3 महीने का डेटा अगर आप उठाएं तो सबसे ज्यादा लोग जो वापस आए थे, तकरीबन 60,000, जो कि पंजाब और सिंध दोनों के नंबर से ज्यादा था, वो खैबर पख्तूनख्वा में ज्यादा आए थे। जिसकी वजह से शायद एक कंक्लूजन जो हम ड्रॉ कर सकते हैं वो ये है कि हो सकता है खैबर पख्तूनख्वा में एक्चुअल नंबर ऑफ केसेस ज्यादा हो, इसलिए फैटेलिटीज भी पॉपुलेशन की रेशियो के मुनासबत से ज्यादा है। नंबर 1। नंबर 2, एक चीज ये है कि ये, लेट मी बी वेरी क्लियर ऑन दिस, हमने कोशिश की है कि अपने रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड जितने स्ट्रिक्ट रख सकें, और जितनी भी अगर तकलीफ दे इंफॉर्मेशन भी हो और जैसे आगे भी होगी वो हम रिलीज करेंगे। उसका हमें फायदा क्या होगा, ये कि हम जो है अपनी सिचुएशन ज्यादा ट्रांसपेरेंटली देख सकेंगे, बेहतर डिसीजन कर सकेंगे। मैंने जो एनसीओसी में पूछा है, मुझे अभी तक ये क्लियर नहीं है कि आया कि सारे सूबों की फैटेलिटी मेजर करने की जो प्रोटोकॉल्स हैं या फैटेलिटी पे टेस्ट करने के जो प्रोटोकॉल्स हैं वो उसी स्टैंडर्ड पे हैं जिस पे हमारे हैं। मुझे 1-2 एग्जांपल्स मिले जहां पे कोई स्कोर कार्ड इस्तेमाल हो रहे थे, मैं सूबों के नाम नहीं लूंगा, हम इस टाइप के कोई स्कोर कार्ड नहीं इस्तेमाल कर रहे। अगर हमारे पास कोई भी पेशेंट कोविड पॉजिटिव आए तो वो भी काउंट होता है, और अगर वो कोविड सस्पेक्ट हो, वो मर भी जाए, उसका हम टेस्ट करते हैं। सिंध ने शायद रिपोर्ट किया था कि उनके पास 16-17 ऐसे केसेस आए थे जो उनका ख्याल था कि पॉजिटिव थे, उनके स्टेटिस्टिक्स में नहीं है। 15 हमने अभी 20 से ज्यादा केसेस जो हमारे पास आए हैं टेस्ट किए, रिपोर्ट किए। शायद उसमें हमारा फैटेलिटीज तो ज्यादा रहे, लेकिन हमारे ख्याल में ये पॉसिबल तरीका है रिपोर्टिंग का, जिससे हम खुद को जो है बेहतर इंफॉर्मेशन दे सकते, और सेफ्टी प्रोटोकॉल्स भी उन केसेस में बेहतर हम फॉलो करते। जी झगड़ा साहब, तो अब क्योंकि सब कह रहे हैं कि मई जो है वो खासा देखने वाला महीना है कि वहाँ केसेस बहुत ऊपर भी जा सकते हैं
اور وہاں سے کیسز نیچے بھی جا سکتے ہیں. تو باقی حکومتیں, صوبائی حکومتیں بھی اقدامات کر رہی ہیں. آج سندھ نے ایکسٹینڈ کر دیا ہے لاک ڈاؤن عید تک. تو آپ کی حکومت اس سلسلے میں کیا کر رہی ہے؟ یہ ہم کنسسٹنٹلی اپنے ڈیٹا کو, ایک تو آئی تھنک کہ فیڈرل لیول پہ بھی وہ میجر ہوتا ہے, ہم اپنا ڈیٹا خود بھی میجر کرتے ہیں. ہم جو انٹرنیشنل ماڈلنگ ہوتی ہے ہم نے ماڈل بھی بنائے ہیں, ہمارے ساتھ لوکل اور گلوبل ایکسپرٹس دونوں انگیج ہیں اس پہ, اور اس سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پورے پاکستان میں جو ٹرانسمیشن ریٹ تھا وہ شاید 2 سے, مطلب کہ وائرس کی جو ٹرانسمیسیبلٹی کا فیز ہوتا ہے 5 دن کا, اس میں ایک بندہ 2 کو انفیکٹ کر دیتا ہے اوسطاً, وہ 2 سے تقریباً 1.2 پہ آ گیا تھا. جب ہم اپنے فیٹالٹی ریٹ میں انکریز کو دیکھتے ہیں تو وہ تقریباً ہمیں یہی بتاتا ہے, رائٹ. تو آئی تھنک کہ اس لحاظ سے وہ کامیاب رہا. اچھا, پھر اس کے بعد اگر ہم دیکھتے ہیں آبویسلی اس میں اونچ نیچ ہوتی ہے, لیکن ہم نے رمضان میں ایسے اسٹیپس بھی لیے جو شاید کسی اور صوبے نے نہیں لیے. جیسے ہم نے انٹرنل تنقید کے باوجود ہم نے 4 بجے کمپلیٹ شٹ آف کر دیا. 4 بجے سے پہلے کوئی جو ہے سحری کے وقت اپنی دکان جو وہ کیٹیگریز ہیں جہاں پہ کھل سکتی ہے وہ سحری سے 4 بجے کھلی رکھیں, 4 بجے اسے بند رکھنی ہوگی تاکہ جو ایوننگز ہیں رمضان میں وہ بالکل کلیئر رہیں. اور میں چونکہ ہر روز تقریباً پشاور کے اسٹریٹ پہ دیکھتا ہوں جہاں سب سے زیادہ رش ہوتا ہے, اس سے نظر آیا ہے کہ رمضان میں دوبارہ سے ایک بار پھر ایڈہیرنس بڑی اچھی ہو گئی. تو وہ تو کامیابی رہی ہے. 2 باتیں میں مباشر بہت ضروری ہے کہنا. نمبر 1 یہ ہم بار بار کہتے ہیں کہ اتفاق رائے نہیں ہے, جو ہے ایک ڈائریکشن نہیں ہے, لیکن 220 ملین کے ملک میں کبھی بھی کمپلیٹ یونانیمٹی نہیں ہوگی ویوز. ایک جو خیال میں پاکستان کو سیکھنا ہوگا اس کے ہم ڈفرینس آف اوپینین کے باوجود آگے جانا جو ہے وہ سیکھیں. اور تو 2 جو میرے خیال میں آگے پوائنٹس ہیں, ایک یہ کہ جیسے پوری دنیا اب لاک ڈاؤن کے پہلے فیز کے بعد سوچ رہی ہے کہ کیا کرے, وہ ہمیں دیکھنا ہوگا. اس میں شاید کہیں پرسنلی میرا ایک اوپینین ہو لیکن ہم ایک راستے میں جا رہے ہو, یا شاید میرا پرسنلی ایک اوپینین نہ ہو, لیکن ہمیں کلیئرٹی کے ساتھ جانا ہوگا. اس میں ہمیں وہ سٹیپس لینا ضروری ہوں گے کہ اگر حالات بہتر ہوتے جائیں ہم کیا کریں گے, اگر وہ بہتر نہ ہو تو ہمیں ریورسل کیا کرنا پڑے گا. میرے خیال میں یہ ایٹیٹیوڈ بہت بہتر ہے بنسبت یہ کہ ہم جو ہے بات ایک کریں, ساتھ تنقید کرنے کی کوشش کریں اور اپنی پرسنل پوزیشن فیس کرنے کی کوشش کریں. پہلی چیز یہ. دوسری چیز یہ جو کہ آپ کو بھی پتا ہوگا اور یہ پبلک کو میرے خیال میں کہنا ضروری ہے کہ دس وائرس سیمز ٹو بی ہیئر ٹو اسٹے. یہ ہمارے ساتھ شاید سال رہے گا اگر ہم سائنس کے نسبت سے دیکھیں. میں اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ ایسے نہ ہو, لیکن اگر یہ سال رہے گا تو پھر یہ بہت ضروری ہے کہ ہم ابھی سے آگے کر سوچیں کہ مہینے بعد جو اسٹڈی اسٹیٹ ہے, جو نیو نارمل ہے, جب ہم نے کھولنا ہے تو کیسے کھولنا ہے, اس میں ہم سکسیس کیسے میجر کریں گے اور اس میں ہم ایکشن کیا لیں. اچھا جھگڑا صاحب, جب خیبر پختونخوا کی حکومت شاید پہلی حکومت تھی جس نے کلسٹرز کو آئیڈینٹیفائی کرنا شروع کیا, مردان کی تحصیل منگا کی اگر مثال لیں, تو میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ ابھی آپ نے کتنے ایسے کلسٹرز یا ایسے جگہیں آئیڈینٹیفائی کی ہیں خیبر پختونخوا میں جہاں کرونا کی پریولنس جو ہے وہ زیادہ ہے؟ میں ابھی دیکھ رہا تھا کہ جہاں پہ یہ ہوا ہے, اب 2 جگہیں کانٹراسٹ کر لیں. مردان میں جو یو سی منگا کا کلسٹر تھا وہ بڑا اچھی طرح سے آئیڈینٹیفائی ہوا, اور ہم ہر ڈسٹرکٹ کا نئے کیسز کا ڈیٹا ہر روز دیکھتے ہیں. جب مردان میں منگا کا جو ہے وہ کنٹرول ہو گیا, اس کے بعد مردان میں کیسز بڑے اسپوریڈکلی پتھروں سے نکلے. اگر ہم پاکستان کے تمام بڑے شہر دیکھیں, کراچی دیکھ لیں, لاہور دیکھ لیں, پشاور دیکھ لیں, آپ کو نظر آئے گا کہ کنسسٹنٹلی ہر روز جو ہے وہ کیسز نظر آ رہے ہیں. آبویسلی ان بڑے شہروں میں کنٹرول کرنا زیادہ ضروری ہے, لیکن انہی کلسٹرز کی نما ایک اسٹریٹجی ہمیں یہاں پہ امپلیمنٹ کرنی پڑے گی. اس میں 2-3 چیزیں جو ہے وہ کرنی پڑیں گی کہ اس میں ایڈمنسٹریٹو کیا رول ہے, اس میں پبلک کی اویئرنیس کا کیا رول ہے, اس میں ٹیکنالوجی کا کیا رول ہے. یہ ہم سب جو ہے وہ ساتھ سیکھیں گے.
لیکن یہ انتہائی ضروری اس لیے ہے، اگین جو میں نے اس سے پہلے سوال میں آپ کو جواب دیا کہ اگر سال اس وائرس کے ساتھ رہنا ہے تو سال تو ہر کوئی گھر میں نہیں رہ سکتا. کلسٹرز کو آئیڈینٹیفائی کرنا، کلسٹرز میں پاپولیشن کو کنٹرول کرنا، کلسٹرز کے اراؤنڈ زندگی کو کس طریقے سے چھوڑنا، اور اگر یہ وائرس زیادہ ہو، کیونکہ ہمیں ورسٹ کیس اسیوم کرنا پڑے گا کہ کیسز شاید زیادہ ہوتے جائیں، اس کے لیے اپنی کیپیسٹی بلڈ کرنی پڑے گی. کہ وہ کیپیسٹی ہم کیسے بڑھائیں گے؟ پولیس جو کوارنٹین کو دیکھتی ہے اس کی ایک لمٹ آئے گی، ایڈمنسٹریٹو اسٹاف کی ایک لمٹ آئے گی، اور اس کے لیے ہم نے 3-4 چیزیں جو ہے وہ کی ہیں. ہم نے میڈیکل اسٹاف زیادہ کرنے کے لیے ایک لوکم پروگرام انوگریٹ کیا. ہم نے ٹیکنالوجی کے استعمال کے لیے پورا ایک سافٹ ویئر بنایا جو کہ ہمیں فیڈرل سافٹ ویئر صرف وہ ساری انیبلمنٹ نہیں دے رہا تھا جو ہمیں چاہیے. ہم نے اس کے لیے 500 ریپڈ رسپانس ٹیمز پہلے فیز میں انیشیٹ کر رہے ہیں، اور فیڈرل گورنمنٹ سے جو ٹریک ٹریس کوارنٹین کی جیو فینسنگ کیسز کی آ رہی ہے وہ بھی کر رہے ہیں. اور ہمارے پاس یاد رکھیں کہ 45 دن پہلے 0 تھی ٹیسٹنگ، وہ آج 1500 ہے، 1000 ٹیسٹ ہو رہے ہیں. آج یہ کلسٹر نما اپروچ کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے ہم نے اپنے ٹیسٹنگ پروٹوکالز بھی چینج کر لیے، جہاں پہ ہم ایک سیمپل لے رہے تھے ان اے ویک، ہاٹ اسپاٹس میں ہم 10 سیمپل لیں گے، اور 10 سیمپل میں جو پازیٹیو آئیں گے ان کے جتنے کانٹیکٹس ہوں گے ان سب کے سیمپل. کیونکہ یاد رکھیں کہ آپ نے ٹیسٹنگ، کوارنٹین، ہاسپٹل کیپیسٹی، ریپڈ ریسپانس، ٹریک ٹریس، کوارنٹین، یہ سارا ملا کے ایک ساتھ چلا کے کرنا ہوگا اگر آپ نے سکسیسفلی کلسٹرز کو کنٹرول کرنا ہے. یہ میں ضرور کہوں گا کہ جب میں کہوں گا وہ ایسے لگے گا کہ جیسے ہم سب کچھ ٹھیک کر رہے ہیں، پرفیکٹلی کر رہے ہیں. یہ یاد رکھیں کہ ایسی سچویشن میں کوئی بھی پرفیکٹلی کام نہیں کر سکتا. ہم سے میں چاہتا ہوں کہ ہم 4 گنا اس سے اسپیڈ پہ چلیں، لیکن پوری دنیا جو ہے وہ اسٹرگل کر رہی ہے اتنے بڑے چیلنج کے ساتھ. ہم بھی کر رہے ہیں، لیکن کوشش ضرور کر رہے ہیں کہ جتنا زیادہ جتنی جلدی کر سکیں وہ کریں. بہت بہت شکریہ جھگڑا صاحب. اور یہ تھے خیبر پختونخوا کے وزیر صحت جو بتا رہے تھے کہ صوبے میں کرونا کی کیا صورتحال ہے. ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. اور پاکستان میں انسانی حقوق کے کمیشن HRCP نے کل 2019 میں انسانی حقوق کے حوالے سے اپنی ایک رپورٹ جو سالانہ جاری کرتے ہیں جاری کی، اور جس میں یہ کہا گیا ہے کہ پاکستان کے کمزور ترین طبقوں کے حقوق کا خیال نہیں رکھا جا رہا ہے. اس کے علاوہ جو سیکرٹری جنرل ہیں حارث خلیق HRCP کے، انہوں نے کہا کہ گزشتہ برس سیاسی اختلاف رائے پر منظم پابندیوں، گزشتہ سال جو ہے انہوں نے کہا سیاسی اختلاف رائے پر منظم پابندیوں، صحافتی آزادیوں کی سلبی اور معاشی اور معاشرتی حقوق سے مکمل لاپرواہی برتے جانے کے سال کے طور پر یاد رکھا جائے گا. ان کا کہنا تھا کہ جو اپنے کمزور ترین پاکستان کے جو شہر ہیں، جس میں انہوں نے بلوچستان کا حوالہ دیا کہ وہاں پر بلوچستان کی کانوں میں مشقت کرنے والوں بچوں کے ساتھ جنسی زیادتی کی اطلاعات سامنے آئی ہیں. اس کے علاوہ چھوٹے بچوں کے ساتھ جنسی زیادتی، ان کے قتل اور لاشیں پھینک دینے کی اطلاعات خوفناک حد تک سامنے آئی ہیں. انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ عورتوں کو غیرت کے نام پر قتل کرنے کی، بھیٹ چڑھانے کی روایت جاری رہی ہے، اور ان جرائم میں پنجاب جو ہے وہ سر فہرست رہا ہے. اسی طرح پاکستانی ریاست اس کمیشن کے مطابق اپنے شہریوں کے حقوق کا تحفظ نہیں کر پا رہی ہے. ملک کے انتہائی پرہجوم جیلوں کے بارے میں بھی بات کی گئی ہے. اس میں قیدیوں کو غیر انسانی حالات میں رکھنے کا سلسلہ بدستور جاری ہے. اور ساتھ ہی یہ بھی کہا گیا ہے کہ بڑی تعداد میں صحافیوں نے بتایا ہے کہ ریاستی پالیسیوں پر تنقید کا کام اور زیادہ مشکل ہو گیا ہے. HRCP کی جو سابق چیئرمین ہیں زہرا یوسف، انہوں نے کہا ہے کہ ان پابندیوں نے اور ساتھ ہی ساتھ سوشل میڈیا پر قدغنوں اور ذرائع ابلاغ پر دیدہ و دانستہ مالیاتی دباؤ نے آزادی صحافت کی عالمی فہرست میں پاکستان کو اور زیادہ نیچے گرا دیا ہے. لوگوں کے لاپتہ ہونے کا اطلاعات بھی بدستور سامنے آ رہی ہیں. یہ انتہائی ضروری ہے کہ حکومت جبری گمشدگیوں کو جرم قرار دینے کا اپنا وعدہ پورا کرے.
بالکل اسی طرح ابھی تک فعال حراستی مراکز کو کسی بھی طرح سے جائز قرار نہیں دیا جا سکتا۔ HRCP کی ڈائریکٹر جو فراز ضیاء ہیں انہوں نے کہا ہے جہاں تک بلوچستان اور خیبر پختونخوا کا تعلق ہے انہیں تاریخی طور پر نظر انداز کیا جاتا رہا ہے۔ اگر ریاست وفاق کو مستحکم کرنے میں سنجیدہ ہے تو ان دونوں صوبوں کے حقیقی مسائل کا اعتراف اور سیاسی حل ناگزیر ہے۔ مذہبی اقلیتوں کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ وہ عقیدے کی آزادی سے محروم ہیں جن کی آئین نے انہیں ضمانت دی ہوئی ہے۔ کئی اقلیتی برادریوں کے لیے یہ زیادتی ان کی عبادت گاہوں کی بے حرمتی، نوجوان عورتوں کے مذہب کی جبری تبدیلی اور روزگار کے حصول میں مسلسل امتیازی سلوک کی صورت سامنے آئی ہے۔ ہر سال رپورٹ جاری ہوتی ہے اور کم و بیش یہی کہا جاتا ہے، مگر کوئی بھی حکومت جو ہے اس کی سنجیدہ نہیں۔ آپ نے جو ہے میڈیا پہ پریشر کا ذکر کیا، یہ تو اوور آل جو رپورٹ ہے HRCP کی اس میں ایک باب ہے، ایک بالکل خالصتاً میڈیا پہ 2019 میں پاکستان میں کیا گزری ہے۔ فریڈم نیٹ ورک نے یہ رپورٹ جاری کی ہے اور اس کے مطابق گزشتہ سال میں صحافیوں کے قتل، حملوں اور دھمکیوں کی 91 وارداتیں ہوئیں۔ مئی 2019 سے اپریل 2020 کے درمیان کے جو 12 مہینے ہیں ان میں ہر چوتھے دن کسی نہ کسی میڈیا پرسن یا صحافی کے خلاف کوئی نہ کوئی واردات ہوئی ہے۔ فریڈم نیٹ ورک کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں اقبال خٹک، ان کا کہنا ہے کہ میڈیا کو خاموش رکھنے کے لیے اس سال کے دوران ہر طرح کا حربہ استعمال ہوا، اس کے نتیجے میں جو صحافت ہو رہی ہے اس پہ سے عوام کا اعتماد اٹھتا جا رہا ہے۔ گزشتہ 12 مہینے میں اس رپورٹ کے مطابق 7 صحافی قتل ہوئے، 23 کو قتل کی تحریری اور زبانی دھمکیاں ملیں، 13 کیسز آف لائن اور آن لائن ہراساں کرنے کے ریکارڈ ہوئے، 12 قاتلانہ حملے ہوئے، 2 صحافی اغوا ہوئے، 9 گرفتار ہوئے، 10 پہ جسمانی تشدد ہوا، 1 کے گھر پہ حملہ ہوا۔ 69% جو کیسز ہیں وہ ٹی وی چینل سے جڑے ہوئے جو صحافی ہیں ان کے اور ان کے عملے کے ساتھ پیش آئے۔ اسلام آباد جو وفاقی دارالحکومت ہے وہ صحافیوں کے لیے سب سے زیادہ غیر محفوظ علاقہ رہا 2019 میں۔ سیف سٹی، یہ سیف سٹی، یہ جو 91 وارداتیں ہوئی ہیں ان میں سے 34% کیسز صرف اسلام آباد اور اس کے گرد و نواح میں ہوئے ہیں۔ اس دوسرے نمبر پہ سندھ ہے جس میں 27%، پنجاب میں 22% اور خیبر پختونخوا میں 14% کیسز ہوئے ہیں۔ اچھا، صحافیوں کو جن لوگوں سے خطرات لاحق ہیں ان میں سر فہرست ریاستی ادارے اور ان کے اہلکار، اس کے بعد مذہبی اور سیاسی گروہ، پھر جرائم پیشہ گروہ اور اس کے بعد با اثر افراد آتے ہیں۔ یعنی یہ جو رپورٹ ہے اگر اس پہ 2019 نہ لکھا ہوا ہو تو میں 2018 میں بھی یہی دیکھ چکا ہوں، 2017 میں بھی، اور اگلے 2021 رپورٹ آئے گی، 2021 میں جو آئے گی رپورٹ وہ بھی ایسی۔ میری جو سجیشن ہے کہ ہم ایک ہی دفعہ اس کو ریکارڈ کر لیا کریں اور ہر سال اس کو یہی چلاتے ہیں۔ ہاں یہی ہے، بار بار کرنے بہترین۔ دوسرا آپ نے بلوچستان کا ذکر نہیں کیا اس میں، تو بلوچستان سے کیونکہ خبر باہر آنے ہی نہیں دی جاتی تو میرے خیال میں وہ پھر صحافی کا پتہ ہی نہیں لگتا۔ حالات حاضرہ کو کئی سال ہو گئے۔ بالکل، اب تو بھائی ایسا سیلف آئسولیشن میں ہے اور خبروں۔ چلیں ایک وقفہ لے لیتے ہیں۔ ویلکم بیک جی۔ جہاں تک کرونا وائرس کا سوال ہے تو بالکل یہ ایک جدید دور کا شاید پہلا گلوبل پینڈیمک ہے اور ظاہر ہے کہ لوگ بہت خوف زدہ ہیں، لیکن دنیا میں بہت اس قسم کی وبائیں آئی ہیں اور آئیں گی آنے والے سالوں میں یا صدیوں میں۔ انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جو بھی وبا آئی ہے وہ دنیا کو بدل کے گئی ہے اور پوری تاریخ اس کا ایک ایگزامپل ہی دیتا ہے۔ تو آج تھوڑی سی آپ کو بتاتے ہیں کہ جو میجر جو پینڈیمکس رہے ہیں، ایپیڈیمکس کی میں بات نہیں کر رہا، اس پہ صرف ان پہ فوکس کریں گے جو اس وقت کی دنیا جتنی بھی تھی وہ پوری دنیا میں پھیلی تھی اور ان کے اثرات کیا ہوئے تھے۔ تو ہم شروع کرتے ہیں سن 165 میں سلطنت روم کے زمانے میں، اور یہ ہے اینٹونائن پلیگ۔ کل کوئی 50 لاکھ لوگ
इसमें जहाँ बहक हुए थे। और अगर आप सोचते हैं कि एक सन 165 में आप सोच सकते हैं कि 50 लाख लोगों का मरना कितनी बड़ी, सोच रहा हूं दुनिया की आबादी कितनी होगी, हाँ वही ना, 50 करोड़ होगी। जी बिल्कुल। अच्छा, अब ये दो तरीकों से हमेशा जो वबा है वो दो तरीकों से फैलती है, या तो जंग से, या तो तिजारत से, या तो दोनों को मिलाकर। और ये जो एंटोनाइन प्लेग जो था ये भी इसलिए हुआ था कि सल्तनत रूम के जो फौजी थे वो मेसोपोटामिया या ईरान इराक के इलाके में जंगे लड़ के जब वापस आए तो एक अननोन बीमारी अपने साथ लाए। अब लोग कहते हैं कि ये या तो खसरा था, मीजल्स था, या तो ये स्मॉल पॉक्स था, लेकिन फॉर श्योर हमें नहीं पता। इंटरेस्टिंग बात ये क्या है कि जैसे कल भी हम बात कर रहे थे कि कोई भी वबा आती है तो किसी पर इल्ज़ाम लगाना ज़रूरी होता है। तो उस वक्त क्रिश्चियनिटी फैल रही थी रोमन एम्पायर में, और जो हुक्मरान थे वो उनको बिल्कुल ये बात पसंद नहीं थी कि यार ये कौन आ गए हैं और ये हमारे जो तरीके हैं इनको चेंज कर रहे हैं। तो सारा इल्ज़ाम हुकूमत ने क्रिश्चियंस पर लगाया। लेकिन आयरनी की बात है कि इसी वबा की वजह से क्रिश्चियनिटी और तेज़ी से फैलने लग गई उस इलाके में, सल्तनत रूम में, क्योंकि वहाँ पर एक खिदमत का जज्बा था क्रिश्चियंस में कि अगर हम मुस्तकीन की या बीमारों की अगर हम इस दुनिया में खिदमत करेंगे तो हमें आखिरत में इसका इनाम मिलेगा। तो क्योंकि जो रेगुलर रोमन्स थे उन्होंने कहा कि यार बीमारों को दूर करो, तो जो क्रिश्चियंस थे उन्होंने कहा कि नहीं, हम बीमारियों की बस्तियों में जाकर उनकी मदद करेंगे। तो जाहिर है कि बहुत ज़्यादा क्रिश्चियंस भी मरे थे, लेकिन उससे शायद 10 गुना लोग और मज़ीद क्रिश्चियन हो गए, विच इज़ एन इंटरेस्टिंग साइड इफ़ेक्ट। अच्छा, अब तकरीबन 4.5 सदियाँ आगे फॉरवर्ड करें तो एक इससे भी ज़्यादा ख़तरनाक प्लेग आता है जिसको कहते हैं प्लेग ऑफ जस्टिनियन, जिसमें तकरीबन 2.5 करोड़ लोग मरे थे, जो उस वक्त की यूरोप की आबादी के 50% थे। तो सोचो कि हर 2 लोगों में से एक बंदा मर गया। अब जाहिर है कि अब और एक कुस्तुनतुनिया में एस्टिमेट था कि दिन में 5,000 लोग मर रहे हैं। हम मतलब यहाँ की जब हम फिगर्स देखते हैं तो इस चीज़ को भी हम थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट में रखें। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस वक्त तक जो सल्तनत रूम थी, इस वक्त वो सिर्फ बाइजेंटाइन एम्पायर ही रह गई थी, मतलब ईस्टर्न रोमन एम्पायर, और ये तकरीबन सब ईसाई हो गए थे। लेकिन जो एम्परर जस्टिनियन था उस पर लोगों का शक हो गया कि यार शायद आप अच्छे ईसाई नहीं हैं, इसीलिए ये वबा आई है हमारे ऊपर। अच्छा, जस्टिनियन भाई ने भी बड़े इंटरेस्टिंग बात की कि अच्छा सब तबाह बर्बाद हो गए, फौज मर गई, हारी मर गए, किसान मर गए, ताजर मर गए, लेकिन उसने कहा कि नहीं सर, टैक्स हमने उतनी ही लेनी है। ठीक है, अच्छा टैक्स क्यों लेनी है? टैक्स लेने वाले नहीं मरे, टैक्स लेने वाले नहीं मरे, टैक्स लेने वाले नहीं मरे। बैलेंस शीट होती है सर, क्या बात होगी। तो उसने कहा कि यार क्या करें, मेरे ऊपर बहुत इल्ज़ाम आ रहा है। उसने कहा कि यार 2-3 जंगें शुरू कर देते हैं। तो यूरोप में उसने जंगें शुरू की, और उसने कहा कि यार कुस्तुनतुनिया में मैं बहुत बड़ी चर्चेस बनाऊंगा। तो इसी दौर में आया सोफिया बनती। ठीक है, उसने कहा कि नहीं यार, जितने भी पैसे हम इन चीज़ों में लगा लेंगे ताकि अवाम का जहन कहीं लगा रहे। आयरॉनिकली इसी वबा की वजह से बाइजेंटाइन एम्पायर भी कोलैप्स हो गई, क्योंकि कोई खेती बाड़ी करने वाला नहीं था, पॉपुलेशन ड्रॉप हुई और फौज भी मर गई। यही वही वक्त है इसके बाद कि अरब नॉर्थ अफ्रीका में इन पर इंक्रोच करते रहे, यूरोप में जो वैंडल्स और गॉट्स थे वो भी इनको करते रहे। तो अगर ये वबा ना आती, शायद तुर्क उस 15वीं सदी में कुस्तुनतुनिया को फतह ना कर सकते, क्योंकि उस वक्त तक ये इतने वीकन ना होते। अच्छा, इसके साथ साथ अच्छा ये जो अब हम बात करते हैं ना कि जैसे 541 से 542 तक ये फैली, ऐसा नहीं है। ये तकरीबन 225 सालों तक आती रही। तो ये था एक मुसलसल जलजला। ये ऐसा नहीं है कि एक साल, जैसे अभी झगड़ा साहब भी कह रहे थे ना कि हमें शायद रहना पड़े इस वायरस के साथ, तो 3 साल ना, शुक्र है 225 सालों की बात नहीं हुई। तो अगेन कॉन्टेक्स्ट। अच्छा, इसके साथ साथ एक और जो इसका स्पेल आया था उसको कहते हैं वबाए अमवास, जिसमें बहुत सहाबा भी शहीद हुए थे, और ये शाम में आई थी उस वक्त, जो उस वक्त मुसलमानों के कंट्रोल में थी। अच्छा, अब आते हैं सबसे बड़ा जो पैंडेमिक दुनिया में आया था, और वो था द लेजेंडरी ब्लैक प्लेग। इंटरेस्टिंग बात यह है कि कैसे आया था, बस जाहिर है इसमें बहुत थ्योरीज हैं, लेकिन जो सबसे मानी हुई थ्योरी वो ये है कि एक तो ये चीन और सेंट्रल एशिया से शुरू होता है। ये 1343 में आया था, 1346 से 1350 तक, 1353, मतलब जाहिर है कि एग्जैक्ट हमें नहीं पता। और कहा जाता है कि 8 से 20 करोड़ लोग शायद मरे हों।
اتنی بڑی رینج اس لیے ہے مطلب 30% یورپ کی آبادی تو ڈیفینیٹلی کم از کم. اچھا شروع کیسے ہوا, یہ بڑی ایک انٹرسٹنگ سٹوری ہے کہ جیسے میں کہتا کہ چین اور سینٹرل ایشیا سے یہ سٹارٹ ہوا. ایک تھے کپچاکوں کے خان تھے, ٹھیک ہے, جس نے ایک جنوئیز شہر کو گھیرا ہوا تھا, کرائمیا جو ابھی ہے نا روس میں, منگول خان تھے ایک طرح سے, منگولوں کے قبیلہ تھا, اس کو گھیرا ہوا تھا. وہاں پر اس کی فوج میں وبا پھیلنے لگ گئی تو اس کے فوجی بھی مرنے لگے, گھوڑے بھی مرنے لگے. اس نے کہا کیا کریں یار, کیا کریں, تو اس نے ان کو وہ جو کیٹاپلٹ ہوتے ہیں نا ان پر لوڈ کیا اور شہر کے اندر منجنیق پہ باندھا اور فائر کر دیا لاشوں کو. تو یہ شاید دنیا کی پہلی بیکٹیریولوجیکل وارفیئر کی مثال ملے گی آپ کو. اچھا وہاں سے وہ شہر میں پھیل گیا, وہاں سے, اور کیونکہ یہ ایک تجارتی شہر تھا, پورٹ سٹی تھی, وہاں سے جو شپس گئیں پھر اٹلی وہاں پہنچ گیا اور وہاں سے آگے نکل گیا بہت, اور پھر پورے یورپ میں ظاہر ہے پھیل گیا. انٹرسٹنگ بات اس میں ہے کہ سوشل چینجز کیا آتے ہیں بلیک پلیگ کے بعد. آپ نے کہا نا کہ 30 سے 40% لوگ مر گئے, تو کوئی کھیتی باڑی کرنے والا بھی نہیں تھا. تو پہلے تو آپ ایک طرح سے غلام تھے نا, یہ آپ کی مطلب مالک کی زمین ہے, آپ کی 10 نسلوں نے یہیں رہنا ہے, یہیں مرنا ہے. اب سپلائی نہیں ہے اور ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے, تو لوگوں نے بھی کہا کہ سر میں نے نوٹ لکھا تو میں کھیتی باڑی کروں, ٹھیک ہے. اور پھر کیونکہ کنٹری سائڈ ڈیوسٹیٹ ہو گئی تھی, لوگ شہروں کی طرف آئے, تاجروں کی قیمتیں بڑھ گئیں, اور ایک طرح سے یورپین کلاس آپ کی بلیک پلیگ کے بعد ہی شروع ہوتی ہے. اور بھی بڑی مزیدار چیزیں ہیں اس میں, ایک وقفہ لیتے ہیں اس کے بعد واپس. ویلکم بیک جی. بات ہو رہی ہے بلیک پلیگ کی. اچھا بلیک پلیگ سے بالکل ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ یورپین مڈل کلاس پیدا ہوتی ہے, اور پھر وہاں سے آپ رینیسانس کی طرف جاتے ہیں. ظاہر ہے کہ کچھ عادتیں ہیں جو کبھی بدل نہیں سکتی, انسانیت کی میں بات کر رہا ہوں کہ اگین کسی پر الزام ڈالو. اب کیونکہ یورپ اس وقت پر تقریباً مکمل طور پر کرسچین ہو گیا تھا, تو ان کو کون ملے اسکیپ گوٹ بنانے کے لیے؟ یہودی. اور وہاں پر یہی ایک پھیلا کہ جی یہ یہودی ہی ہیں جنہوں نے جادو ٹونے کر کے یا یہ وبا پھیلائی ہے عیسائیوں میں. انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ کیونکہ یہودیوں میں کی بستیاں تھوڑی سی الگ تھیں, مگر شہر ہے تو اس کے اندر یہودی کی بستی ایک بالکل مخصوص علاقے میں ہوگی, تو ان میں اتنا پھیلا نہیں تھا کیونکہ وہ ایک طرح سے پہلے سے ہی سیلف آئسولیشن میں تھے. اور پھر دوسری بات ہے کہ بالکل جیسے اسلام میں ہے کہ صفائی پر بہت ایمفسس تھا. یورپ میں کرسچنز میں اس وقت اتنا نہیں تھا, وہ اپنے آپ کو دھوتے رہتے تھے, تو اس سے بھی ایک ایفیکٹ آتی تھی. لیکن ہوا کیا کہ ہزاروں کی تعداد میں پھر یہودیوں کا وہاں پر قتل عام ہوا. اور ایک جو وہاں کے لوکل جو ہسٹورین ہیں وہ کہتے ہیں کہ آسٹریا سے لے کے جرمنی تک سارے یہودیوں کو جلا دیا تھا. 1000 سے زیادہ ان کی جو آبادیاں ہیں وہ ختم ہو گئی. اب 1000 سے زیادہ, اور پتہ نہیں کتنے مارے گئے. اچھا ایک اور جو انٹرسٹنگ سائیڈ ایفیکٹ اس کا یہ ہوا کہ اچھا یہ جو آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں تصویر, ایک چونچ قسم کا آؤٹ فٹ, یہ آپ سمجھے کہ دنیا کی شاید پہلی PPE تھی, پرسنل پروٹیکٹیو ایکوپمنٹ. اس کو کہتے تھے پلیگ ماسک, اور کیونکہ ان دنوں میں ایک یہ بلیف ہوتی تھی کہ یہ بدبو سے پھیلتا ہے, تو جہاں پر اس کا ناک ہے اس کے اندر وہ پھول ڈال دیتے تھے. ہو سکتا ہے کہ تھوڑا سا اس سے فائدہ ہوا ہو, لیکن جتنا فائدہ ہوا ہے اس سے 3 گنا نقصان بھی ہو گیا, کیونکہ اس وقت یورپ میں ایک یہ بھی بلیف تھی کہ جو بلیاں ہیں وہ شیطان کی جانور ہیں, یہ چڑیلیں جو ہیں ان کے کالی بلیاں. تو جرمنی میں خاص طور پر جہاں پر بھی وبا پھیلتی تھی ساری بلیوں کو مار ڈالا. ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ اصل میں تو یہ چوہوں پر جو جوئیں تھیں یہ وہ پھیلا رہی تھی, اور اگر بلیاں نہیں ہیں چوہوں کو کھانے کے لیے تو پھر کیا ہوگا. اچھا اس کو بھی الٹا کر دیا, کیونکہ انہوں نے کہا کہ دیکھو کیونکہ ہم نے اس کے جانور کو مارا ہے نا, تو شیطان ہمارے سے بدلہ لے رہا ہے. ایک تو انفیکٹ انٹرسٹنگ چیز ہے کہ اٹلی میں لوگوں نے ایک بزنس بنا لی, جب فائنلی لوگوں کو سمجھ آئی کہ یار یہ چوہوں سے پھیل رہا ہے, کہ وہاں پر وہ بلیاں پکڑ کر وہ پھر پتہ نہیں ہزاروں جو بھی اس وقت کرنسی ہے وہ ایکسپورٹ کرتے تھے کہ یار آپ نے تو اپنی بلیاں مار دی, یہ بلیاں مہنگی ہو گئی. سپلائی اینڈ ڈیمانڈ. ظاہر ہے کہ کیونکہ یہ اتنی بھیانک اور خطرناک ایک بیماری تھی بلیک پلیگ, آپ کے یہاں مطلب ایک بہت بڑے پھوڑے نکلتے ہیں, اس میں سے خون نکلتا ہے, آئی مین اٹ از ہارریبل. تو لوگ سمجھتے تھے کہ ظاہر ہے کہ یہ اللہ کا عذاب ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک نیا سلسلہ وہاں پر شروع ہوا کہ لوگوں نے توبہ کرنے لگی. اور توبہ کیسے کی کہ ہزاروں لوگوں کا قافلہ جاتا تھا اور وہ
یہ اپنے آپ کو نا پہ شرٹ ورٹ اتار کے کوڑے مار رہے ہوتے تھے. آئرونکلی اس سے بھی وبا پھیلی, کیونکہ جب آپ کوڑے ماریں گے تو خون کے چھنٹے نکلیں گے. اگر آپ کے پر وہ پیوبے ہیں, بیوبیز کہتے تھے انہیں, تو وہ پھٹیں گے, وہ ہر جگہ پھیل جائیں گے. تو اس سے بھی ایک اور نقصان ہو گیا. یہ تو ہے بلیک پلیگ. اب اس سے آگے بھی بہت ہاں وہ ہے, لیکن میں چاہوں گا یہ اتنا انٹرسٹنگ سلسلہ ہے کہ ابھی یہ مکمل نہیں ہوا. آپ اگلے ہفتے اسے جو ہے وہ جاری رکھیں. اور میں انٹرسٹڈ ہوں کہ یہ جو 20th سینچری کے شروع میں جو انفلوئنزا کی وبا آئی تھی, اسپینش اس کو بھی کور کریں. ایپیڈیمک. ایک میں آخری چیز انٹرسٹنگلی بتاتا ہوں کہ اگین یہ بھی نا یار اس کا کوئی آن آف سوئچ نہیں تھا, ٹھیک ہے, آتی گئی جاتی گئی, آتی گئی جاتی گئی. لیکن چینجز کیا آئے میڈیکل سائنس میں کہ یہ وینس کا ایک شہر تھا راگوسا, اور وہ بھی ایک تجارتی مرکز تھا. تو انہوں نے کیا کیا کہ جو بھی کشتی آتی تھی باہر سے, پہلے انہیں کہتے تھے کہ یار آپ 30 دنوں کے لیے آپ اپنی کشتی پر ہی رہیں گے. اٹالین میں سے کہتے ہیں آ ترنتینو, 30 دنوں کے لیے. پھر اس کو 40 دن تک کر دیا, جس کو اٹلی میں کہتے ہیں کوارنٹینو. تو وہاں سے کوارنٹین کا لفظ آتا ہے. اچھا, اس پر ایک اور تھیوری بھی ہے کہ اس سے کوئی 400-500 سال پہلے ابن سینا نے کتاب لکھی تھی القانون فی الطب, ٹھیک ہے, اور اس میں بھی کوارنٹین کا کانسیپٹ اس نے وہاں پر لکھا تھا, جو شاید لفظ ہے وہ ہمیں اٹلی سے آتا ہے, لیکن جو کانسیپٹ ہے وہ ہمیں آتا ہے ابن سینا سے. اور انٹرسٹنگلی اس نے یہ بھی بات کہا تھی کہ میرا خیال ہے کہ جو بیماریاں پھیلتی ہیں وہ کوئی ایسی ایک جانور سے پھیلتی ہے جو اتنا چھوٹا ہے کہ ہمیں وہ نظر بھی نہیں آ سکتا. دیکھو یار, چیک کریں, وائرس بھی ہو, وائرس, جرمز, بیکٹیریا, وائرس کو اسپیکٹ کر. بالکل. آج کے لیے اتنا ہی, کل دوبارہ حاضر ہوں گے. اجازت دیجیے, خدا حافظ.